अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। बजट आने वाला है और उस पर बहुत सी बहस, सेमिनार्स और गुफ्तगू की जा रही है। दो इश्यूज हैं आज हमारे। एक तो मईशत के ऊपर टेक्निकल से ज्यादा पॉलिटिकल बात करने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो इकोनॉमी है उसमें होता क्या है, किस तरह बयानबाजी होती है, किस तरह हर बजट पर ऑपोजिशन क्या कहती है, हुकूमत क्या कहती है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे और थोड़ा सा इत्ज़ाज़ अहसन साहब से थोड़ा पीपल्स पार्टी के मामलात पर भी। लेकिन शुरू में जरा सेटअप कर दूं माशी जो मामलात हैं उसको। इससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब और इस दफा इमरान खान साहब दोनों वज़रा आजम का एक कंपैरिजन सिर्फ इस बात पर कि दोनों जब कौम से पहला खिताब किया तो मईशत के ऊपर क्या उन्होंने कहा, जरा ये सुन लीजिए। कौम को मालूम होना चाहिए कि हमारी मईशत की हालत नाकाबिले बयान हद तक खराब है। पाकिस्तान की तारीख में कभी भी इतने मुश्किल माशी हालात नहीं थे जो आज है। ये माशी हालात, इतने मुश्किल माशी हालात मियां साहब ने भी कहा नहीं थे जितने आज हैं। उन्होंने एक और बात भी कही, मियां साहब ने कहा कर्जे इतने इकट्ठे कर लिए गए हैं कि अब इन कर्जों को वापस करने के लिए मजीद कर्जे लेने पड़ेंगे। यही बात इमरान खान साहब ने भी की, सुनी। जून 1999 में हमारी हुकूमत के खात्मे तक पाकिस्तान के मजमूई कर्जे सिर्फ 3000 अरब रुपए थे। तसव्वुर कीजिए कि गुज़श्ता 14 बरस में ये कर्जे बढ़कर तकरीबन 14,500 अरब हो चुके हैं। 60 साल की तारीख में जो हमारा टोटल कर्जा था वो 6000 अरब रुपया था। ये गया 2013 में 6000 से 15,000 अरब, 15,000 अरब से आज पहुंच गया 28,000 अरब। अब अलमिया यह है कि इस कर्ज की भारी किस्तें अदा करने के लिए हम मजीद कर्ज लेने पर मजबूर हैं और ऐसा ना करने की सूरत में मुल्क खुदा न खास्ता दिवालिया हो सकता है। आज हमारे हालात ये हैं कि हम जो कर्जों के ऊपर हम सूद दे रहे हैं उस सूद को देने के लिए हमें कर्जे लेने पड़ते हैं कि आज हमें मुश्किल सबसे ज्यादा पड़ी हुई है कि इनका हम कैसे ये वापस करें। सो कंप्लेंट्स भी एक ही, मईशत की तस्वीर भी एक ही और कर्जों पर जो परेशानी थी वो भी एक जैसी। अब आ जाए बजट पर। मैंने आज तक किसी बजट को अवाम दोस्त बजट ऑपोजिशन को कहते नहीं सुना, अच्छा मुतवाज़न बजट कहते हुए नहीं सुना। पिछले 25-30 सालों में हम कोशिश करेंगे हर एक बजट नहीं लेकिन चंद बजट की जो तनकीद और हुकूमती मौक़िफ़ है वो आपके सामने रखें। अगर 2020 का बजट जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने दिया उस पर फुल स्क्रीन पर अगर इसको चला सकें तो उस पर जैसे आप पहले देखें गरीब कुश बजट करार दिया इसको ऑपोजिशन ने। हुकूमत का यह मानना था कि ये बहुत अच्छा बजट है। फिर 2020 में ही चीनी आटा चोर सरकार नहीं चलेगी, ऑपोजिशन में ने नारेबाजी की। हुकूमत की तरफ से कहा गया अवाम हमदर्दी का आईनादार है ये बजट। 2019 में चले गए, हंगामा आराई, काली पट्टियां, IMF बजट, गो नवाज गो के नारे। हुकूमत की तरफ से कहा गया मुश्किल हालात में गरीब दोस्त और अमीर दुश्मन बजट दिया गया। 2018 ये वो टाइम है जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने से पहले, जो इलेक्शन होने से पहले बजट था, मिफ्ता इस्माइल साहब ने दिया था, उसको तो रिजेक्ट कर दिया गया कि सियासी अज़ाइम कह के ऑपोजिशन ने बॉयकॉट किया। उस बजट का तनकीद हुई, झड़पें हुई, लेकिन उस बजट में जाहिर है उस पर तनकीद इसके अलावा इसके बजाय कि ये क्या था बजट, इस पर ज्यादा हुई कि ये देना चाहिए था या नहीं। 2017 के बजट पे आ जाएं। मुस्लिम लीग नून का बजट जो उनकी हुकूमत जाहिर है एक साल अभी रहता था, बजट मायूस कुन है। हुकूमत गरीब अवाम को ख्वाब भी ना दिखा सकी। 2017 का बजट हुकूमत की जानिब से उस वक्त नून लीग ने जवाब दिया अवाम दोस्त और मुतवाज़न बजट पेश किया है, ऑपोजिशन मिठाई खिलाए मुस्लिम लीग नून। 2017 में ही खूब हंगामा आराई हुई, आप 2017 ही देख रहे हैं, खूब हंगामा आराई, बजट की कॉपियां फाड़ दी जो कि हमारे बजट पर हर साल रोज होता। 2016 मुस्लिम लीग नून का बजट मायूसी की दास्तान, गरीब अवाम पर ड्रोन हमला है, खुदकुशियां बढ़ेंगी, ऑपोजिशन। और ये आसिफ जरदारी, खुर्शीद शाह, इमरान खान वगैरह वगैरह सबका यही मौकफ था 2016 के बजट पे। हुकूमती अरकान का दावा था कि बजट अवाम और काश्तकार दोस्त गरीबों को फायदा पहुंचेगा। 2016 2015 पे आ जाए।
معاشی دھماکہ کرنے کی دعویدار حکومت نے غریب آدمی کا ہی دھماکہ کر دیا. اپوزیشن دوبارہ اس بجٹ پر کڑی تنقید. حکومت کی جانب سے جواب آیا بجٹ غریب دوست ہے, کچھ مہنگا نہیں کیا, گھی دودھ چینی بجلی مہنگی نہیں کی. اب آ جائیں ذرا پیپلز پارٹی کے دور پہ. 2012 کا بجٹ ہم نے کہا اسی لیے تھوڑا تھوڑا, کیونکہ تقریریں تو ایک ہی جیسی رہتی ہیں جب بھی یہ تقاریر ہوتی ہیں. 2012 میں پیپلز پارٹی نے بجٹ دیا جو اپنا ان کا آخری بجٹ تھا. بجٹ الفاظ کا ہیر پھیر ہے, غریبوں کو کوئی خوشخبری نہیں دی گئی. اپوزیشن اب حکومت کو ریلیف نہیں دیں گے, بھرپور احتجاج کریں گے. چودھری نثار جو مسلم لیگ نون سے تھے اور عمران خان صاحب. بجٹ اجلاس میں اس سال انتہا کی ہنگامہ آرائی ہوئی, گتم گتا تھپڑوں کی بارش تک ہو گئی. یہ تھا اس وقت کا حال. سینٹ میں بھی اجلاس میں واک آؤٹ کیا گیا. اس وقت کی حکومت پیپلز پارٹی کی, اس نے کہا بجٹ عوام دوست. اپوزیشن کے رویے سے قوم کا سر شرم سے جھک گیا. قاہرہ صاحب, نون لیگ کا رویہ انتہائی غیر مناسب وغیرہ وغیرہ, جو بھی اس وقت کی حکومت کوئی بھی حکومت کہتی ہے. 2011 اگین پیپلز پارٹی بجٹ. حکومت عوام کو ریلیف دینے میں بری طرح ناکام ہو گئی. اپوزیشن کا رد عمل, اپوزیشن کا ہنگامہ, وزیر خزانہ کو تقریر مختصر کرنا پڑی. امریکی غلامی, نااہل حکومت, نامنظور کے نعرے. احسن اقبال نے روٹی دکھائی, آپ کو یاد ہوگا اس وقت کے فائنانس منسٹر کے سامنے روٹی لا کے رکھ دی تھی کہ غریب بھوکا مر گیا ہے. یہ آپ اس کے سامنے یہ فوٹیجز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب حفیظ شیخ صاحب اس وقت وزیر خزانہ تھے, چوڑیاں پھینکی گئی ان پر, روٹی احسن اقبال صاحب نے ان کے سامنے لا کے رکھی. یہ تھا اس وقت کا بجٹ. یہ احسن اقبال صاحب روٹی پیش کریں گے, غریب مر گیا, لٹ گیا, برباد ہو گیا. بجٹ آئی ایم ایف دوست ہے. یہ 2010 میں پیپلز پارٹی نے بجٹ دیا. رونا چاہیے ساروں کو کہ ہماری ملک کی پالیٹکس کیا ہے. بجٹ آئی ایم ایف دوست ہے, حزب اختلاف, غریب کے گھر خوشحالی کے چراغ جلیں گے. یہ حکومت کا اس پر جواب تھا. ذرا صرف سال کا میں آپ کو 90s کا بھی بتانا چاہوں گا. 99 13 جون نواز شریف صاحب کی دور کا یہ بجٹ ہے. بجٹ فراڈ ہے, جینا مشکل ہو جائے گا. اپوزیشن کا یہ کہنا تھا متوازن ہے. حزب اقتدار, غریب عوام کو وعدوں پر ترخواہ دیا گیا, یہ بھی کہا گیا. 1996 پاکستان پیپلز پارٹی کا بجٹ ہے. یہ غریبوں کے لیے کوئی ریلیف نہیں. مسلم لیگ نون نے بجٹ مسترد کر دیا. 1991 یہ مسلم میاں صاحب کا دور حکومت ہے. بجٹ امیروں کے لیے بنایا ہے, غریب کو کچھ نہیں ملا اس بجٹ سے. تو یہ بجٹ پر پاکستان کی بحث فگرز اور اس پر نہیں, بلکہ کون حکومت ہے, کون اپوزیشن ہے, اس بنیاد پر ہوتی ہے. یہ انفارچونیٹ بات ہے کہ ہم جو لوگ جو دیکھنے والے ہیں ان کو ظاہر ہے یہ بات تو میں مانتا ہوں کہ ان کو صرف پیٹ میں کیا جا رہا ہے, چینی, آٹا, روٹی ان کی کتنے کی ہے, اس چیز پر تو ان کی فکر ہوتی ہے. اس سے آگے ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ جی ڈی پی کیا ہوتی ہے, یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کیا ہوتا ہے, یہ لارجر وہ جو 19 ارب کا پتہ نہیں کون سا ڈیفیسٹ ہے. یہ چیزیں عام لوگ نہیں جانتے. یہ ہے مسئلہ. لیکن کیا وجہ ہے کہ اسی وجہ سے میثاق معیشت کی بھی باتیں کی گئی کہ اکانومی کے اوپر بیجا تنقید نہ کی جائے. لیکن ہم نے ظاہر پاکستان میں یہ نہیں ہو سکا. مفتاح اسماعیل صاحب سابق وزیر خزانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت شکریہ آپ کا. شبلی فراز صاحب وفاقی وزیر سائنس ٹیکنالوجی کے, بہت شکریہ. لیکن میں ذرا سیاست تھوڑی سی آج مولانا صاحب نے بڑی سخت باتیں کی, میں ذرا اعتزاز صاحب کا موقف اس پر لے لوں. اعتزاز صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعتزاز صاحب یہ بتائیے گا کہ آج مولانا صاحب نے پیپلز پارٹی پہ بڑی تنقید کی, آپ نے سنا ہوگا. پی ڈی ایم قوم کی آواز بن گئی تھی, پیپلز پارٹی حکومت کی اعلی کار بنی, پی ڈی ایم کو توڑنے میں ان کا کردار ہے وغیرہ وغیرہ. یہ آپ کے اوپر تنقید ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جائز تنقید ہے کہ واقعی پی ڈی ایم ایک جگہ پہنچ گئی تھی اور اس کے بعد پیپلز پارٹی ہٹ گئی اس سے؟ نہیں, یہ تو ایسا بالکل نہیں ہے. میں دو باتیں ذرا عرض کروں گا. ایک مولانا پہ, ایک جو آپ نے مختصراً اس پہ کامنٹ کروں گا, جو آپ نے پوری ایک کتھا سنائی ہے پاکستان کے گزشتہ 30 سال کی, 3 دہائیوں کی, اور اس کے بارے میں پہلے عرض کر دوں 2-3 مختصر باتیں. جی سر. پہلی تو بالکل اصولی بات یہ ہے کہ یہ بجٹ جو بھی پاکستان میں جب بھی بنا ہے وہ عمراء نے بنایا ہے. اب عمراء نے اپنے لیے بنایا ہے یا غریبوں کے لیے بنایا ہے, اس پہ بحث ہو سکتی ہے, پر یہ بڑی ناممکن سی چیز ہے کہ بجٹ میں بناؤں اور بناؤں آپ کے لیے.
اگر عمرا نے بنایا ہے اور جو حکمران کات نے بنایا ہے تو یقیناً وہ اپنے لیے بنایا ہے. اس میں ہم پارلیمنٹیرینز کافی مطلب ہے اچھے حالات ہمارے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. ہم حکمران طبقات میں ہیں. بیوروکریسی جو ساری بناتی ہے وہ حکمران طبقات میں ہے. فوج جس کے لیے بہت بجٹ بنتا ہے وہ بھی حکمران طبقات سر لیکن میں ایک بات تو اعتزاز صاحب آپ بھی جانتے ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی حکومت بنتی ہے جمہوریت غریب آدمی کا کام نہیں ہے, عموماً عمرہ کا ہی کام ہے. امیر ہی ہوتے ہیں, امیر ہی حکومت میں آتے ہیں, امیر ہی حکومتیں بناتے ہیں. ایسی ہرگز بات نہیں ہے. دنیا میں متوسط طبقہ اور لوور مڈل کلاس پولیٹیکل پارٹیز کے ذریعے اور الیکشنز کے ذریعے بڑی اسٹرانگ نمائندگی رکھتا ہے, اور ووٹر جو ہے وہ ووٹر اس بنیاد پہ اصولوں کی بنیاد پہ فیصلہ کرتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ووٹر لگا چلے ساتھ ہی, چاہے آپ 40 ارب روپے جیب میں ڈال کے اور لندن بھاگ گئے ہو, ووٹر آپ کا پھر بھی کھڑا ہو. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا, اسی ملک میں ہوتا ہے. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ بجٹ یہ درست ہے, بنایا عمرا بناتے ہیں اور عمرا کے لیے بناتے ہیں. دوسری دو بات ایک اور بات عرض کر دوں کہ یہ بھی درست ہے کہ ہر وقت پہ اگر کوئی تنقید ہے تو اپوزیشن کرتی ہے, اور اپوزیشن کا موقف حقیقت میں درست موقف ہوتا ہے. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں جب بھی کوئی حکومت ہوتی ہے وہ غلط بجٹ بناتی ہے, اس لیے اپوزیشن ٹھیک ہے, حکومت ہر دفعہ غلط ہے. عمرا کے جب بناتے ہیں عمرا کے لیے ہم خود شامل ہیں اس میں, یہ کوئی بات میں ہٹا نہیں رہا ہوتے تھے. سر لیکن پھر آپ کو ایک چیز کی کیمپین چلانی چاہیے کہ پارٹیوں کا لیڈر بھی کسی غریب آدمی کو بنائے. جب بھٹو پارٹی کا لیڈر ہوگا تو پھر وہ امیر آدمی کا ہی بجٹ بنے گا. اگر غربا کے لیے مکمل طور پہ کوشش کی گئی ہے بجٹ بنانے کے لیے تو وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بجٹ تھے یا بی پی کی پہلی گورنمنٹ میں بجٹ تھے. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں 2008 میں زرداری صاحب کا بجٹ غریبوں کے لیے نہیں تھا؟ نہیں بالکل کوئی جو بھی اپوزیشن نے اعتراضات کیے ہیں وہ آج بھی بجٹ پہ بھی درست ہیں, اور سب کا سارے بجٹ پہ بھی. جب ہم بھی اپوزیشن تھے اور جو اعتراض کرتے تھے وہ ہم درست تھے, ہمارا موقف درست تھا. اور یہ جو بجٹ رہا ہے یہ فیور کرتا رہا ہے ہر لحاظ سے عمرا کو اور ڈیسیژن میکرز کو. ان کو استثناء بھی ٹیکسیشن سے ملتا ہے. جب آپ کی ساری انکم انڈائریکٹ ٹیکسیشن سے آ رہی ہو اور آپ کا سارا خرچہ عمرا پہ ہو, غیر ترقیاتی بجٹ اور تنخواہوں پہ اور ایس آر اوز کے ذریعے آپ ڈیوٹیاں معاف کر رہے ہوں, تو وہ تو ظاہر ہے نا, یہ سائنس کے ہی خلاف ہے بات کہ بجٹ عمرا بنائیں اور وہ بنائے غریبوں کے لیے. وہ ذوالفقار علی بھٹو میں تحریک ضرور تھی, اس میں تھی ایک عجیب تحریک تھی کہ غریبوں کے لیے وہ بنانا چاہتا تھا اور جو کچھ کرنا چاہتا تھا. لیکن یہ بات عمومی طور پہ اور یہ بالکل درست ہے کہ جو ہے کرٹیسزم ہے بالکل صحیح ہے. تیسری اور آخری بات یہ عرض کر دوں مختصر, اس میں مجبوری اب اس میں اس بھور میں ہم اس لیے پھنس گئے ہیں کہ جتنی آمدن بھی ہو, چاہے انڈائریکٹ ٹیکسز سے انڈائریکٹ ٹیکس چاہے سیدھے غریب آدمی پہ پڑتے ہیں. ڈائریکٹ ٹیکسیشن کوئی دیتا ہی نہیں ہے, انکم ٹیکس کوئی دینے کو تیار ہی نہیں ہے, بڑا لو انکم ٹیکس کلیکشن ہے. اب اس میں یہ جتنی آپ آمدن بھی لے لیں اس کے بعد آپ 3 آئٹمز ایسے ہیں. ایک ہے آپ کا ڈیفینس ایکسپینڈیچر, ایک ہے آپ کا نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر جو کہ غیر ترقیاتی بجٹ ہے جس کا کوئی ترقی سے کوئی کاروبار نہیں ہے, تنخواہیں ہیں مثال کے طور پہ, پینشن ہیں, یہ ساری. اور تیسری چیز ہے جو آپ قرضہ اتار رہے ہوتے ہیں اس کی جو سود آپ نے دینا ہوتا ہے. یہ 3 جب آپ ملا لیں تو آپ کی آمدن سے بڑھ جاتے ہیں, تو آپ کو مزید قرضہ لینا پڑتا ہے. جب مزید قرضہ لینا پڑتا ہے تو وہ بجٹ سارا ملک پہ بوجھ پڑتا ہے. سر اب آخر میں مجھے بتا دیں, مولانا صاحب جو پیپلز پارٹی پہ الزام دھر رہے ہیں ٹھیک دھر رہے ہیں؟ نہیں مولانا تو ڈھونڈ رہا ہے, وہ بغل میں اس کا آدمی منہ ڈال کے دیکھتا ہو کہ کس کو الزام, کسی کو تو مولانا نے الزام لگانا ہے نا, الزام ٹھہرانا ہے.
سب سے زیادہ تو میں سمجھتا ہوں مولانا خود جو بغیر کنسنسس کے، جب آپ پریزیڈنٹ ہوتے ہیں کسی اتحاد کے، تو آپ کو وہ سارا مسئلہ ہی یہ ہوتا ہے کہ کس طرح سب کو ایک ساتھ لے کے چلے. سر لیکن مولانا صاحب کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ وہ کیا اس وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ اگلے الیکشن میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے ووٹ سے ان کو کے پی میں فائدہ ہوگا، اس وجہ سے یہ الائنس ان کو الیکٹورل الائنس میں آسانی سے بن سکتا؟ نہیں، یہ ہو سکتا ہے ان کا موٹیو اور ان کا جو محرک جو ان کے اس پالیسی کا ہو، وہ کچھ بھی ہو، وہ کوئی ضروری نہیں کہ بہت نیک اور صاف محرک ہو اور موٹیو ہو. وہ سیاسی آدمی ہے، صرف مولانا نہیں ہے، سیاسی آدمی ہے. سیاسی آدمی سوچ کے اپنی پالیٹکس کو سوچ کے بات کرتا ہے، اور وہ پیپل ان کو کوئی اسکیپ گوٹ تو چاہیے نا، کوئی اسکیپ تو آپ کو خیال میں وہ اسکیپ گوٹ ڈھونڈ رہے ہیں؟ میں اعتراض صاحب مجھے بریک بھی لینی ہے، مہمانوں کا بھی ایک نقطہ نظر لے لوں بریک پہ جانے سے پہلے. بہت شکریہ آپ کا کہ اسکیپ گوٹ ڈھونڈ رہے ہیں. مولانا صاحب سیاسی آدمی بھی ہیں، بھی کریں گے. سر اب واپس آ جائیں بجٹ کے اوپر. ذرا ایک پولیٹیکل بحث ہے، میں کوشش کروں گا اس کو سیاسی رکھوں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے. لیٹ می آسک اسٹارٹ ود دی اپوزیشن، کیونکہ اپوزیشن نے آج ہی کہہ دیا پچھلے الیکشن میں بھی، پچھلے بجٹ میں بھی آئی ایم ایف کا بجٹ ہے. یہ تاریخ بھری پڑی ہے آئی ایم ایف بجٹ. پیپلز پارٹی پر بھی یہ الزام رکھتے تھے، آپ کے پہلے 2-3 ادوار میں بھی یہ الزام رکھتے تھے، پہلے 2-3 سال میں جو آپ نے بجٹ دیا. ہر اپوزیشن نے ہر بجٹ کو مسترد کر دینا، از دیٹ پولیٹیکلی فیوریبل ہے یہ؟ دیکھیے کاشف، 2 چیزوں کے اندر ہم ڈسٹنکشن کرتے ہیں، بجٹ کے اوپر اور معیشت کے اوپر. بجٹ کے اندر حکومت کو اپنی چیزیں پوری کرنی ہوتی ہیں تو کوئی ٹیکس ویکس لگاتا ہے. ظاہر ہے کہ ٹیکس ہے تو ہم ٹیکس تو یہ تو نہیں کہیں گے کہ ٹیکس لگائیں آپ، مطلب. لیکن ایک بات ہے معیشت. اب اس کے اندر اگر معیشت کے اندر مثال کے طور پر آپ چینی 100 روپے کی کر دیں، آٹے کو 80 روپے کا کر دیں، لیکن اوورآل جو آج نمبر آیا، کل نمبر آیا ایس پی آئی کا سینسٹیو پرائس انڈیکس 51، وہ چیزیں جو کہ ضرورت زندگی ہوتی ہیں، تیل، سبزی وغیرہ وغیرہ، اس کے اندر مئی کے مہینے میں 17% اضافہ ہوا ہے پچھلے مئی کے مقابلے میں. اپریل میں 21% ہو چکا تھا. 2 سال سے 1 مہینہ بھی ایسا نہیں نکلا ہے جس میں کھانے پینے کی چیزوں کی مہنگائی. سر آپ ٹیکنیکلٹیز میں جا رہے ہیں، مجھے ذرا پولیٹیکل جواب. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جب اتنا مہنگا آٹا، چینی، دال، سر کیا ہر سال آٹا چینی اتنا ہی مہنگا ہوتا ہے؟ نہیں سر، اس سال تو ہو رہا ہے. سر اس سال تو ہو رہا ہے. میں یہ ہم کیا بولیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں اس سال کی تنقید ٹھیک ہے، باقی غلط ہے. آپ کہہ رہے ہیں ہر سال کی تنقید ٹھیک ہے. سر میری بات سنیں، آپ جو پیچھے جا رہے تھے تو میں تو لگ رہا تھا کہ وہ لیاقت علی خان نے جو 1946 کا بجٹ دیا تھا کمبائنڈ انڈیا کا، وہ سردار پٹیل کی بات نہ کرتے آپ. ٹھیک ہے، دیکھیں سیاستدان سیاست تو کرے گا، اس میں تو اب ہم کو آبجیکشن نہیں کر سکتے. لیکن کیا آپ کی سیاست اس بنیاد پر ہونی چاہیے کہ لوگوں کو ایک فیئر پکچر دکھانا، یا اس، اور یہ میں آپ دونوں کو کہوں گا کہ عمران خان صاحب بھی جب اپوزیشن میں تھے یہی کام کرتے تھے. فیئر آپ یہ سیاست ہے یار، جیڑا کو گورنمنٹ میں آیا اس کو مارنا ہے، گرانا ہے، اور ہم کسی طرح حکومت میں آ جائے، کیونکہ یہ پالیٹکس وہی لگ رہی ہے. سر ہم تو یہ گزارش کر رہے ہیں، آج جو ہم نے سیمینار کی بھی جسارت کری تھی کہ لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو یہاں میں تو پرانے بجٹس کا مجھے پکڑ دیں، میں بھی نئے پہ آتا ہوں کہ آپ کی اور ان کی ظاہر ہے اس پہ پرانے. دیکھیں مجھے آپ کو یاد ہے کہ جب 18 میں آپ کہہ رہے تھے میں رولانا ہے کیا، تو مجھے یہ بتائیں جو سال کی کارکردگی ہے اپوزیشنز کی، ہر اپوزیشن سیاستدان سیاست نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ یہ آرگومنٹ سیاست کرنے کا اس حد تک تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی ایشو آئے گا، لیکن آپ مجھے یہ سمجھائیں جو میں سمجھنا چاہتا ہوں، پرابلی بہت سارے لوگ سمجھنا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہیں گے وہ بھی، کہ آپ کے دور میں ایک چیز ٹھیک ہوتی ہے، یا ہو سکتا ہے آپ نے اچھے بجٹ دیے ہوں، گورنمنٹ کو اپوزیشن کو آ کے کہنا چاہیے کہ یہ اچھے بجٹ ہیں، اس میں چلیں یہ 2-3 چیزیں غلط ہیں، اس کو ٹھیک کر لیں، بجائے اس کے کہ ہر بجٹ عوام دشمن ہوتا ہے، ہر بجٹ آئی ایم ایف کا بجٹ ہوتا ہے. سر دیکھیں میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہر چیز ان کی غلط ہو، مگر ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ہر چیز صحیح ٹھیک ہو. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی تو اس میں تو ہمارا حق ہے. اگر ہم یہ بھی نہیں کہیں گے تو جی. شبلی صاحب سے میں ذرا اسی پہ آ جاؤں کہ شبلی صاحب پالیٹکس میں ہر چیز مجھے لگتا ہے سیاسی مفاد کے لیے، وہ جیسا کہتے ہیں نا ہم سیاستدان ہیں، دس ٹرم آئی تھنک از مس یوزڈ اے لاٹ ان پاکستان. سیاسی مفاد کو نہیں، ہم سیاستدان سیاست کریں گے، ایبسلیوٹلی کام ہے آپ کا سیاست کرنا، پر سیاست نیگیٹو ہی نہیں ہوتی. سیاست میں کئی دفعہ یہ بھی کرنا چاہیے کہ یہ اقدام ٹھیک ہے، یہ اقدام غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، ہاں اس میں 6 چیزیں ٹھیک ہے، 4 غلط ہے. دیٹس واٹ گڈ پالیٹکس از. ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ ہر چیز کے اوپر بس ملیا میٹ کر دیتے ہیں ہر چیز. دیکھیں بات یہ ہے، ایک تو پہلے آپ نے جو 20 سال کا ایک ہمیں ایک پوری قوم کو بتایا ہے کہ یہ بجٹ پہ ہوتا رہا ہے اور یہ ان کی حکومتوں کے بیانات آپ نے دیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری پارٹی یہ بلیو نہیں کرتی ہے کہ سیاست برائے سیاست
جو کہ مفتیٰ اسماعیل صاحب نے خود کنفرم کیا کہ یہ تو سیاست کرتے ہیں, ہر چیز پہ سیاست کرتے ہیں. سیاست کیا ہے؟ وہ ملک کی بہتری ہے. سیاست کیا ہے؟ اداروں کا قیام ہے. یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی پچھلے 20 سال میں ہم لے لیتے ہیں, ہم تو ابھی ہمیں تو 36 سے 40 مہینے ہوئے ہیں اقتدار میں آئے ہوئے. آیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری جو کہ ہیومن ڈیولپمنٹ ہو, ایکسپورٹس انفراسٹرکچر ہو, یہ اس قسم کی ایگریکلچر پہ یہ ساری چیزیں But you're still going in another direction. No, I'm not going. What I'm saying Specifics is- میں آنا چاہوں گا میں Okay. صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کیا صرف پالیٹکس کا مسئلہ کسی کو گرانا ہے, ہر چیز پہ تنقید ہے, whatever the government. دیکھیں میں بتاؤں, نو, ہمارا کام یہ ہے کہ ہماری اپوزیشن کا کیا کام ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کرے جو مسٹیکس کوئی پرٹیکولر سٹنگ گورنمنٹ کر رہی ہے. یہ اپوزیشن کا رول ہوتا ہے. آپ نے یہ کیا؟ نہیں, ہم نے بالکل کیا, ہم نے دبا کے کیا, ہم نے دبا کے کیا. ایک سیکنڈ نا, میری بات سنیں. یہ ایک تو سیریس پروگرام ہے, تو اس میں جو ہے تو کہہ کے لگانے سے بات نہیں بنے گی. آپ مجھے ایک سیکنڈ, مجھے آپ کاشف بات تو کرنے دیں نا بجائے اس کے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ان کے ادوار تھے حکومت کے, انہوں نے صرف سیاست کی, اور سیاست کس کے لیے کی؟ عوام کے لیے نہیں کی, انہوں نے اپنی ذات کے لیے سیاست کی. یہی وجہ ہے کہ آج مفتیٰ اسماعیل کی جو کمپنیز ہیں وہ 10 گنا زیادہ پروفٹ بنا رہی ہیں. مفتیٰ اسماعیل کے کاروبار کو فروغ ملا. اس طرح ان کی جتنی بھی لیڈرشپ تھی, نواز شریف, شہباز شریف, جتنے بھی ان کے لیڈرز آپ بتا دیں, ان کے کاروباروں کو دوام ملا اور ملک پیچھے گیا. یہ جو جتنے بھی, میں کچھ اور بات کر رہا تھا, میں پھر چلو میں بریک کے بعد آتا ہوں. ہیں. سر میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ جب ان کا بجٹ تھا, جی بجٹ مایوس کن ہے. 2017 کی بات کر رہا ہوں. حکومت غریب عوام کو خواب نہ دکھا سکی. اسد عمر صاحب نے کہا حکومت کوئی ٹارگٹ پورا نہ کر سکی. شاہ محمود رضیہ بٹ کا ناول ہے, غیر نئی بوتل میں پرانی شراب ہے. الیکشن بجٹ ہے, غریب دشمن ہے, کشکول کو دیگ بنا دیا ہے. اس قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں which means کہ nobody looks at it and says کہ یہ پرابلم ہے, یہ ٹھیک ہے. یہ ہم نے کیا. I can't imagine No, کوئی بھی we have done that. دیکھیں ہم آپ کو یہ بتائیں, یہ آپ ہی کو بتا رہا ہوں. نہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ہم نے تو جو جب سے ہم حکومت میں آئے ہیں, پہلے تو آپ اس بھی چلیں گے نا کس حالت میں ہمیں حکومت ملی تھی. چلیں اس پہ آ جاتے ہیں بریک کے بعد اس پہ بھی کر لیتے ہیں. کہ میں پہلی چیز تو یہ تھی, I just wanted to establish کہ unfortunately پاکستانی politics is based largely on کس نے, کون حکومت ہے, کون اپوزیشن ہے. forget parties, جو بھی پارٹی اپوزیشن میں ہے, چاہے وہ این ہے, ایس ہے, ایل ہے, اس نے تنقید کرنی ہے whatever that sitting government does. آخر ہم اس کو کب ختم کریں گے؟ ایک بریک کے بعد ذرا تھوڑی سی آپ اگر اس کے اوپر بھی جانا چاہیں گے کہ کیا چھوڑا کیا پایا, تو اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ذرا آ جائیں اب اکانومی کی طرف. آپ نے کہا اکانومی ڈبو دی, یہ کہتے ہیں ہم نے. لوگ کیسے فیصلہ کریں گے؟ ہر سال ہر دور حکومت میں ہر جگہ میاں صاحب کو میں آپ کو سنا سکتا ہوں, انہوں نے اس وقت کہا کہ پیپلز پارٹی, اور آپ کے لوگ بھی کہتے تھے کہ کیا معیشت ہمیں دی تھی, دیکھیں ہم نے بڑی مشکل سے کھڑا کیا. آپ گئے, یہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں کیا معیشت دی تھی, ہم نے کھڑا کیا. پیپل ڈونٹ نو بٹ دے ٹرسٹ دیئر پولیٹیشینز. وہ اپنے سیاستدانوں پر اعتماد کرتے ہیں کہ ان کو ٹرو پکچر دی جائے. مجھے یہ بتائیں, یہ ٹرو پکچر کبھی ہم دیکھیں گے کہ کوئی سیاستدان اٹھ کے کہا یہ 4 چیزیں ٹھیک ہیں, یہ 6 غلط ہیں, یا یہی ہوگا لوٹ لیا, برباد کر دیا, تباہ کر دیا؟ میں ذرا اپوزیشن, کیونکہ آپ نے جواب دینا نا اس کا. جی دیکھیں, ٹرو پکچر جو ہے وہ آپ مجھ سے بھی سن لیجئے, شبلی صاحب سے بھی سن لیجئے, آپ ان کے لوڈران سے بھی سن لیجئے, لیکن کیا یہ ٹرو پکچر نہیں ہے آج کہ پاکستان کے اندر جی ڈی پی گروتھ جو تھی, جو ہم 5.8 پہ چھوڑ کے گئے تھے, وہ کم ہو گئی ہے؟ کیا یہ ٹرو پکچر نہیں ہے کہ جو یہ قرضے پہ عمران خان صاحب روتے تھے, جو 24,953 ارب روپے پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے, آج 38,000 ارب روپے ہو گئے ہیں عمران خان کے 3.25 سالوں میں. پاکستان کو انہوں نے, ہر پاکستانی کو 50,000 روپے سے مقروض کر دیا ہے. کیا یہ ٹرو پکچر نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر اتنی فوڈ انفلیشن کبھی بھی نہیں آئی, کھانے پینے کی چیزیں مہنگی نہیں ہوئی جتنی آج کل ہو رہی ہیں؟ کیا یہ ٹرو پکچر نہیں ہے کہ ایس پی آئی ہر مہینے ریکارڈ ہائی تیز بڑھ رہی ہے؟ اب اس کے اندر ظاہر ہے کہ کوئی ایک معیشت کا ایشو ہے یا گورننس کا ایشو ہے, نکما پن ہے یہ جو چینی, آٹا وغیرہ وغیرہ. دیکھیے, آٹا ہو سکتا ہے کہ اسمگل ہو گیا پچھلے سال, وہ بولتے ہیں 60 لاکھ ٹن ہو سکتا ہے. کوئی چیزیں جو ہوتی ہیں, مطلب کچھ چیزیں سر گورننس ریلیٹڈ, کچھ گورننس ریلیٹڈ, کچھ اکانومی ریلیٹڈ. اکانومی ریلیٹڈ, اگر آپ نے منی سپلائی بڑھ گئی 17% لاسٹ ایئر بڑھ گئی, اگر آپ پیسہ چھاپ رہے ہیں, منی سپلائی بڑھائیں گے تو پھر 10-12% تو انفلیشن آ ہی جائے گا. اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑی اچھی معیشت چھوڑ کے گئے تھے اور انہوں نے معیشت. ہم سوچتے ہیں, دیکھیں پاکستان امیر ملک نہیں تھا, پاکستان غریب ملک ہی تھا جب ہم چھوڑ کے گئے تھے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جب ہم آئے تھے نا, تو پیپلز پارٹی 14,000 کا قرضہ چھوڑ کے گئی تھی, اور 1936 ارب روپے یا 1950 ارب روپے کی ٹیکس تھی. تو ریشو جو تھا نا وہ 7.7 تھا. نمبرز ہمیں بھی سمجھ, لوگوں کو سمجھ نہیں آتے ہیں. اتنا سے نمبر لوگ سن لیں کہ 7.7 گنا ہمارا قرض تھا ہماری آمدن سے.
اس کو ہم نے کم کر کے 6.5% کر دیا کہ ہمارا اب قرض جو ہے وہ آمدن کے تناسب سے کم ہو گیا. انہوں نے بڑھا کے اس کو 8.8 کر دیا ہے. تو یہ غلط جگہ پہ لے کر ہم کو چلے گئے. اوور آل سمت جو ہے وہ معیشت کی خراب جا رہی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم امیر ملک چھوڑ کے گئے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, میں نے بریک میں بھی آپ سے ذکر کرتا, اگر آپ کہیں چلا دوں گا لیکن آپ کا ٹائم ضائع ہوگا. اسد عمر صاحب نے کھڑے ہو کے اسمبلی میں کہا کہ ٹائٹینک آئس برگ کو ہٹ کرنے والی ہے. آپ نے کھڑے ہو کے اس کا جواب دیا, کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, معیشت کے حالات خراب ہیں لیکن ہم اس کو سنبھال لیں گے. ہم بات کر رہے تھے ایک سن لیں, ایک ایک کر کے چلتے. یہ ایک. دوسرا, آپ نے کہا کہ آئی ایم ایف جانا پڑے گا. جی. اور آئی ایم ایف اچھی اکانومیز نہیں جایا کرتی, سکھ اکانومیز آئی ایم ایف جایا کرتی. جی. آپ لوگوں نے بہت سے کلیمز ایسے کیے جس کو جو یعنی قرض, آج تو یہ بھی کہا گیا قرض لے کر یہ حکومتیں چلاتے رہے. آپ نے سنا ہوگا فائنانس منسٹر کو. اب پرابلم یہ ہے کہ جو آپ قرضوں کی بات کریں وہی میں دوبارہ چلا سکتا ہوں. میاں صاحب نے کہا تھا کہ دیکھیں یہ قرض واپس کرنے کے لیے مزید قرض لینے پڑیں گے, تو 14,000 کے لیے جتنے لینے پڑیں گے, 20,000 کے لیے اس سے زیادہ لینا پڑے گا, 30,000 کے لیے اس سے زیادہ لینا پڑے گا. سو کہاں جا کے بریک لگائیں گے ساری ڈیبیٹ کی؟ یہ دیکھیں, آج اس کا ایک شاہد عباسی نے بھی بات کری تھی کہ ایسا نہیں ہوگا کہ قرض پاکستان کو کوئی بھی حکومت اتارے گی. آپ گروتھ تیزی سے کر لیتے ہیں. جاپان کا بھی اوپر بھی قرض ہے, امریکہ کے اوپر بھی قرض ہے, رائٹ. اگر آپ کو انویسٹمنٹ کرنی ہے, انفراسٹرکچر بنانا ہے, موٹر ویز بنانے ہیں, پاور پلانٹس لگانے ہیں, تو قرض تو لینا پڑے گا نا. فری میں تو نہیں چیزیں لگتی ہیں. ہم نے قرض لیا ہے لیکن ہم نے اس کے عوض پاور پلانٹس لگائے, ہم نے موٹر وے بنائے, اسکولیں بنائیں, ہسپتال بنائیں. میں شبلی بھائی سے بڑی مؤدبانہ طور پر گزارش کروں گا کہ ہم کو بتائیں کہ خان صاحب نے کون سے موٹر وے بنائے, خان صاحب نے کون سے ہائی وے بنائے, خان صاحب نے کیا. ایک آخری بات ہے کہ خان صاحب نے مطلب جو کروڑ نوکریاں دینے والے تھے اس کا کیا ہوا, جو 50,000 گھر بنانے والے تھے اس کا کیا ہوا. اور ایک سوال جو میں ہمیشہ آپ کے شو میں کرتا ہوں وہ پوچھ لوں کہ جو 27 ارب روپے کی بی آر ٹی ہم نے بنائی تھی وہ آپ نے کم از کم 70 ارب میں بنائی ہے. اس کا جو آپ کم از کم, میری گزارش یہ شبلی بھائی سے کہ شبلی بھائی تو اپرائٹ آدمی ہے نا, کہ یار یہ جا کے عمران خان کو بولے کہ نیب کو بولو اس کو انویسٹیگیٹ کرے. اگر کوئی چور ہے تو پکڑا جائے نا, کیونکہ صرف آپ ہم کو تو بار بار پکڑتے ہو. اگر سچ مچ اکاؤنٹیبلٹی چاہتے ہو تو یہ پشاور بی آر ٹی کا کرواؤ بسم اللہ کر کے. جناب میں بی آر ٹی کا کوئی جواب دے دوں. نہیں دیکھیں, بی آر ٹی کا تو یہ انہوں نے ایسا جھوٹ بول کر اور یہ اپنے آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ سچ ہے. بی آر ٹی کوئی وہ نہیں ہے. انفیکٹ یہ واحد پروجیکٹ ہے ہمارا. آپ اورنج والی کس کی جی ایک انکوائری کرا دیں کہیں یار, دیکھیں میری بات سنیں. جہاں تک پاکستان تحریک انصاف یا پرائم منسٹر عمران خان کا تعلق ہے نا, آپ کو بھی پتہ ہے, ان کو بھی پتہ ہے, نہ تو اس کو کوئی بزنس ہے اور نہ وہ پیسے میں. اگر اس کو پیسے کا شوق ہوتا نا وہ سیاست میں نہیں آتا, جس کی وجہ سے ان کے اکثر لیڈران سیاست میں آتے ہیں پیسہ بنانے کے لیے. ٹھیک ہے, یہ فیکٹ ہے. ٹھیک ہے, اب باتیں جو باتیں انہوں نے کی ہیں نا اس پہ یہ تو کوئی بھی بات کر دیں گے, فیکٹس پہ بات کرتے ہیں. پہلی بات یہ تھی کہ ایک تو آپ چلائیں گے وہ جو اسد عمر نے کہا, اور ٹائم کم ہے تو میں اس لیے چاہ رہا ہوں وہ نہیں, میرا مطلب ہے کہ وہ سے ذرا زیادہ ان کے بازار, یہ تو ابھی کی بات ہوگی نا, ابھی تو یہ بات کو بدل دیں گے. وہ تو ایک ریکارڈ پہ بات ہے جو اسد عمر نے بات کی کہ وی آر اباؤٹ ٹو ہٹ اے ٹائٹینک, اور جو انہوں نے بات کی اوکے, اور انہوں نے کہا کہ جی بالکل ہمیں آئی ایم ایف جانا پڑے گا. کہا کہ نہیں, ایز اے فائنانس منسٹر کہا تھا. ٹھیک ہے, اب مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ گئے تھے تو ہمارے لیے یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے, جو پہاڑ جو ہمارے لیے چھوڑ گئے تھے, ہم کیسے اس کو پے کرتے, ہم کس طرح سے اپنی وہ ڈالرز پیدا کرتے جس سے کہ ہم یہ کر سکیں. انہوں نے کیا کیا, چینی مہنگی ہو گئی سر. جی چینی اس وجہ سے مہنگی ہو گئی, آٹا اس وجہ سے مہنگا. دیکھیں اگر تو آپ سی پی آئی جو بتا رہے ہیں اگر آپ انڈیویجول بات کریں تو میں تو اس کا جواب دے رہا ہوں نا. اگر آپ بھی چلیں آپ کے ایریا پہ گیس بجلی کیوں مہنگی, آج بھی تنقید کرتے گیس اور بجلی مہنگی. دیکھیں میں بتاتا ہوں, اچھا ہے کہ آپ نے یہ سبجیکٹ کے بارے میں تو ایک الف بے میں جانتا ہوں. میں آپ کو شاہد صاحب نے لمبی تقریر کی, پھر میں آپ کو بیک گراؤنڈ بھی بتا دوں. انہوں نے کہا کہ ہم اتنے پہ چھوڑ کے گئے تھے, انہوں نے اتنی مہنگائی کر دی. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں کیا وجوہات تھی. نمبر 2, اور یو ہیو ٹو بیئر ود می ٹو لسن ٹو می, بٹ آئی ایم گوئنگ ٹو سے فیکٹس. میں فیکٹس پہ بات کروں گا, یہ تو ہوائی باتیں کریں گے نا. میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ گئے تھے اس وقت جو ہے انہوں نے جو کیپیسٹی وہ بڑے اس سے کہتے ہیں نا کہ جی ہم نے ملک کو اندھیروں سے نکال دیا. ٹھیک ہے, 15 سے 14,000 میگا واٹ بجلی ایڈ کی انہوں نے, یہ جو 3 بہادر شاہ ویلی بکھی وغیرہ وغیرہ جو ٹھیک ہے ایڈ کیا. جب اس وقت ان کے زمانے میں 180 بلین روپے جو ہے وہ کیپیسٹی پیمنٹس تھیں. اس وقت آج کیوں ہے 850 بلین روپی. ان کے 80 تھے, آپ کے 850. ہمارے 850 ہیں, اس لیے کہ یہ جو بجلی جس کی کہ ہمیں ضرورت نہیں تھی, یہ بجلی آ گئی, غلط معاہدے کیے,
اپنی اور ہمیں اس وقت جو ہے 850 چاہے ہم بجلی استعمال کریں نہ کریں, ٹیک اور پے کا جو فارمولا تھا وہ انہوں نے نہیں کیا تھا, لیکن انہی کی حکومتوں, پیپلز پارٹی ہو گئی ہوگی, لیکن انہوں نے کوشش بھی نہیں کی. ہماری حکومت نے کوشش کی, ری نیگوشیٹ کیا آئی پی پیز کے ساتھ, جو کہ وہ کہہ سکتے تھے کہ جی ہم نہیں مانتے ہیں. بہرحال وہ ہوئی. دوسری بات کیا ہوئی, انہوں نے بجلی مہنگی نہیں کی. دو طریقے ہوتے ہیں, جب بجلی کی جو کاسٹ نکلتی ہے ڈیو ٹو فیول پرائس وغیرہ وغیرہ, ان کو مہنگی کر کے جانی چاہیے تھی, وہ آپ نے مہنگی کی. نہیں, ایک سیکنڈ نہیں, جواب تو دوں نہیں, کیسے جواب دیں گے جب سنے نہیں ہے پورا. دیکھیں انہوں نے یہ کیا کرتے تھے کہ قیمت کیا ہوتی ہے, نیپرا جب پرائس ڈٹرمن کر لیتا ہے اس کو گورنمنٹ جو ہے تو وہ نوٹیفائی کرتی ہے, گیزٹ میں آتا ہے, تب وہ اپلیکیبل ہوتی ہے. انہوں نے پولیٹیکل کاسٹ بچانے کے لیے وہ گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن نہیں کیا. قیمت بن رہی تھی 10 روپے پہ یا جتنے بھی بن رہی تھی, یہ نوٹیفائی نہیں کیا, انہوں نے 6 پہ رکھا. نتیجتاً جب ہم آئے ہم نے وہ ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑی, بیکاز وہ ایک پہاڑ تھا, اگر ہم نے وہ نہ دیتے ہم سیکٹر بیٹھ جاتا. جی میں گزارش یہ کرنے لگا ہوں, شبلی بھائی کو تھوڑے سے نمبر غلط تھے. جب ہمارا آخری سال تھا, اور مجھے پتا ہے کہ آپ نے نمبر پہ صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح پابندی, 468 ارب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹ تھی, 468 ارب روپے کی. اور اس سال جو ہے 906 ارب. لوگوں کو پتا ہے کیپیسٹی پیمنٹ کیا ہوتی ہے. کیپیسٹی پیمنٹ یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کو پلانٹس جو لگے ہوئے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ بجلی خریدیں یا نہ خریدیں. سر میں بتا دوں, آپ بتا دیجئے. نہیں سر, آپ سر یہ بھی ماہر ہیں ماشاءاللہ, یہ بینکر ہیں. ابھی پیپر لکھے ہوئے ہیں, اور پیپر لکھے ہوئے ہیں, ابھی ان کو سائنس. کیپیسٹی پیمنٹ کیا ہوتی ہے سر؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو فائنانس منسٹر ہونا چاہیے. یہ کیوں پیپلز پارٹی کے لوگ کیا آتے ہیں؟ کیپیسٹی پیمنٹ کیا ہوتی ہے؟ خیر ایک آدمی کو آپ بولتے ہیں کہ تم یہ مشین لگاؤ, پاور پلانٹ لگاؤ. پاکستان میں ایک ہی بائر ہے, حکومت پاکستان, تو وہ لگائے گا تو اس کو پیمنٹ تو کرنی پڑے گی نا اس کی. تو آپ جو جتنی آپ خریدتے ہیں کیپیسٹی, اس کی آپ پیمنٹ ایک فکس کرتے ہیں 10 سال تک, جو وہ بینکوں کو وغیرہ کو پیسے دیتا ہے. تو ہمارے سال میں 668 ارب ڈالر روپے تھی, ان کے سال میں 906 ارب روپے ہوگی, جس کے اندر ہم نے. آپ کے سال میں کتنی تھی سر؟ 668 ارب روپے. تو 17-18 کہہ رہے ہیں سر. یہ اور ان کے اس پہ آپ جو ہے اس کو چیلنج کریں کہ یہ پروگرام آئے, اور نیپرا کو اگر آپ کا ہے ابھی فون ہے تو ابھی فون کریں. نیپرا کا نمبر کیا ہے؟ 01111. میں بریک میں یہ گراف دکھا دوں گا, شبلی کو اور کنونس کر دوں گا. سر لیکن مجھے کنوینس مجھے نہیں, میں نے اس پہ کام کیا. مجھے سمجھ نہیں ذرا کیپیسٹی پیمنٹ یہ کیا کہہ رہے ہیں, اور آپ کیا کیپیسٹی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انسٹالڈ کیپیسٹی, اگر آپ کے پاس 20,000 میگا واٹ ہے, کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان سن جی واحد بائر ہے بجلی کا, تو ایک آپ اس بجلی کو استعمال کریں یا نہ کریں, اس کی یونٹ کاسٹ آپ کو دینی پڑتی ہے. فیول کاسٹ نہیں دینی پڑتی, فکس کاسٹ. فکس کاسٹ یونٹ کی جو آپ نے فکس کی ہوئی دینی پڑتی ہے. سو آپ کے دور میں اگر 20,000 میگا واٹ کی فکس کاسٹ آپ دے رہے تھے 486 ارب روپے, ان کی باری اب 30,000 کی ان کو دینی ہے. ان کو 906 ارب روپے دینی پڑتی ہے. دیکھیں کیونکہ ہمارے وہی آپ کہہ رہے ہیں کہ 2-3 چیزیں ہوئی نا سر. ایک تو انہوں نے ڈالر کو 30% ڈیویلیو کرا, تو یہ ڈالر میں کاسٹیں ہوتی ہیں تو روپے میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں. انہوں نے غلط ڈیویلیو کیا اس کو میرے خیال سے جلدی سے بہت زیادہ ڈیویلیو کر دیا, اور بہت جلدی ڈیویلیو کر دیا, بہت گھبرا کے. میرا نہیں خیال ہے کہ اتنا ڈیویلیو کرنا چاہیے تھا ان کو. ججمنٹ کال ہے. نہیں دیکھیں ججمنٹ کال ہے, لیکن غلط ججمنٹ ہے نا. آپ 130-35 پہ اگر لے کر گئے تو آپ میری بات 115 پہ لے کے گیا سر آپ نے. 115 پہ جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ گئی ہے تو 115 پہ گئی ہے. آپ کی جب گورنمنٹ گئی تھی 127. سر میری بات سنیں, کم از کم اس پہ تو ایک کھانے کی تو میری آپ کی شرط لگی. آپ پہلے تو دستخط کر دینا. 486 ارب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے وقت میں تھے. سر یہ میرا شبلی صاحب کو آپ مجھے یہ بتائیے لکھا میری بات ختم کرنا. نہیں تو آپ کی بات ہے غلط. میں آپ کو بتا دوں, جب میں گیا ہوں تو 115 آفیشیل ریٹ تھا, 118 مارکیٹ کا ریٹ تھا, 105 پہ میں آیا تھا. 2 مرتبہ 5% کی ڈیویلیو کری تھی مارچ میں اور دسمبر میں. ہم 115 پہ گئے تھے. کیئر ٹیکر جب گئی ہے, کیئر ٹیکر 128 تک لے کے گئی تھی, لیکن 122 پہ چھوڑ کے گئی ہے. یہ لوگ آئے تھے 122 پہ. پھر اگر آپ کو یاد ہے کہ 140 دن کیئر ٹیکر آئی ہے ڈالر الیکشن کے بعد, اس کے بعد جب یہ لوگ آئے 140 پہ لے گئے. خان صاحب نے کہا مجھے تو کسی نے بتایا نہیں. اسد عمر کہہ رہا ہے میں نے تو سنا تھا وہ جو فائنانس منسٹر تھی کیئر ٹیکر, انہوں نے ریفیوز کر دیا تھا کہ میں ڈیویلیو نہیں کروں گی ڈالر کو, جو اگلی گورنمنٹ 22-23 تک لے کے چلے گئے. کاشف مجھے آپ بتائیں, جب آپ کا 60 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو, آپ کے ریزروز جو آج ہیں اس سے آدھے تھے, اس وقت تو ہمارے پاس ڈیفالٹ کر رہے تھے ہم. اس وقت میری بات یار, مجھے بات میں معذرت چاہتا ہوں, میں سر آپ بولے. ٹھیک ہے, اگر بریک کے بعد بریک کے بعد کر لیں گے. اوکے, ایک بریک لیتے ناظرین. بریک ساتھ ویلکم بیک ناظرین. شبلی صاحب جی وہ کیپیسٹی پیمنٹ کے اوپر بات ہو رہی تھی. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں اور بجلی کی بات ہو رہی ہے, بجلی کی کیپیسٹی کے تقریباً 14,000 میگا واٹ ایڈ ہوئے, جس کی وجہ سے اس وقت ہمیں کیپیسٹی پیمنٹس
800 या अभी 900, ये मैं पिछले महीने की फिगर बता रहा हूँ, तो ये फिगर्स जो है तो बढ़ रहे हैं। इसमें ये किसी ने मुझे कहा कि जब सर्दियां आती हैं, जी, जब आपका इस्तेमाल तो नीचे चला 13,000 जाता पे है। होता है, आपको फिर भी 30,000 की कैपेसिटी पेमेंट फिर भी देनी बिल्कुल पड़ती है। नहीं, टोटल कैपेसिटी देनी पड़ती है जी। आप जितनी भी आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी यानी है 30,000 मेगावाट लगी है, इस्तेमाल 13,000 का है, पैसे 30,000 के ही बिल्कुल देने पड़ते हैं, ठीक है। इसीलिए हमने, हमारी गवर्नमेंट ने एक नया इंडस्ट्रियल पैकेज शुरू किया था पिछला, जो बड़ा कामयाब गया, जो कि 24% ज्यादा कंजम्पशन हो गई। कि हमने कहा था कि जो उनका पुराना बिल है उससे ऊपर जो भी वो इस्तेमाल करेंगे वो 50% डिस्काउंट मिलेगा। उससे बड़ा अच्छा रिस्पांस आया। अभी भी हम यही कोशिश कर रहे हैं कि इस कैपेसिटी पेमेंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम जरा बिजली के इस्तेमाल को, कोई ऐसे पैकेजेस हम लाएं जिसमें कि बिजली का इस्तेमाल ज्यादा हो, जिसमें गैस हमारे डिप्लीटिंग रिसोर्सेज यानी मैं अपना हैं, तो AC चला गैस के और छोड़ जाया महंगी भी है जी। मैं अपना इसी चला के छोड़ जाया करूं। नहीं, मतलब है कि ज़िया तो ऐसे ही नहीं, होगा। आप मतलब है कि हम इनकरेज कर रहे हैं कि उसको इस्तेमाल हो सके ना। बिजली जितनी ज्यादा इस्तेमाल होगी, उतना loss एक कम होगा। आर्गुमेंट अगर मुझे देने, आखिरी 10 सेकंड। नहीं, उसके बाद ये इनसे बात है। इन्होंने कहा था कि जी देखें कि ये नोट छाप रहे हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ रही है। देखें, बात ये है कि हमने तो स्टेट बैंक से बोरोइंग पिछले साल से 0 कर दी है, ठीक है। हम ना नोट छाप रहे हैं, हमने क्या किया है कि हमने अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को भी, रेमिटेंसेस क्या सब चीजों पर गए। सर मेरा आखिरी मिनट रह गया, आखिरी मिनट। ये जो $19 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट, आपने इसको पूरा कैसे करना था? ये एक बड़ा सवाल उठता है। उसका एक ही तरीका, अच्छा तरीका तो एक ही है कि एक्सपोर्ट अपना खुद का बढ़ाओ। 40 बिलियन पे ले जाए तो ये पूरा हो जाएगा। एक्सपोर्ट नहीं, मतलब एक साल में तो नहीं हो जाता। एक्सपोर्ट आप But अपना आहिस्ता बढ़ाएं, आहिस्ता। ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा इंपोर्ट कम करें, और मतलब बेसिकली यू वांट टू हैव प्रोडक्टिव इकोनॉमी, जिसके वजह देखें हम लोग आए थे 2013 में, तो बड़ा 19 बिलियन पूरे कैसे करते थे आप? सर आखिरी साल के अंदर से 18 बिलियन के बाद जो 6.5% ऑफ जीडीपी, जो उस साल इंग्लैंड का भी उधार लेके पूरा किया जाता था। उस साल इंग्लैंड का भी ये हुआ था। उधार नहीं होता ना, ये तो सिर्फ मतलब ये तो रुपया तो मिलता है ना, आपको डॉलर देने पड़ते हैं। वो इंग्लैंड का भी इतना होता है। इसको ग्रेजुअली आप लेके आ सकते थे 2 या 3 साल में कम, जो कि पूरी दुनिया समझती थी। हमने 2 महीने पहले तो उसके बाहर के बॉन्ड बेचे। इन्होंने आके इन्होंने जो पाकिस्तान के खिलाफ बातें शुरू कर दी कि हम दिवालिया जा रहे हैं। भाई दिवालिया होने के बात कर रहे थे आपने, उसके बाद तो 15,000 अरब रुपया उधार ले लिया। फाइनेंस मिनिस्टर कर रहे थे, असेंबली के फ्लोर पे कर रहे थे आप। खुदा ना खास्ता कभी भी ना अपने मुल्क मुश्किल का तो सब इजहार करते हैं कि मुश्किल में, लेकिन मुझे प्रोग्राम क्लोज करना लगे। इकोनॉमी की बहस तो नेवर एंडिंग बहस है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं